बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी, पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज 2/3 अक्सरियत मांग रही हैं। इमरान खान जेल से रिहाई मांग रहे हैं, जबकि उमर था बंदयाल साहब बाइज्जत रुखसती का रास्ता मांग रहे हैं। सदर इलेक्शन की डेट मांग रहा है और सियासी जमातें दिल में ये दुआ मांग रही कि कहीं मार्शल लॉ न लग जाए और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बिलों से निजात की दुआएं मांग रहे हैं। तो सभी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। लगता यूं है कि पाकिस्तानियों को मांगने की आदत पड़ चुकी है और हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहना हमारी मजबूरी बन चुकी है, हमारी आदत बन चुकी है। तो सभी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ये किससे मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं और देने वाला कौन है? तो ये बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल का हल किसके पास है, मुतालबात किससे किए जा रहे हैं। जो खुद हुकूमतों में रहे, हुकूमतों का हिस्सा रहे, वो भी अब किसी और से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। तो इस पर करेंगे बात। इसके अलावा एक मुहावरा मैंने और आपने सुन रखा है, शरीका नू अग लगना। शरीकों को आग लगना यानी शरीका नू अग लग गई, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब आप समझते हैं। तो इस पर करेंगे बात। दूसरी बड़ी बात यह कि खान साहब जिनको सोशल मीडिया की वजह से बामे अरूज मिला, सोशल मीडिया की वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो खुद को पाकिस्तान का बल्कि दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश करते रहे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। उसी सोशल मीडिया की वजह से आजकल इमरान खान बर्बाद हो रहे हैं और उनकी बर्बादी और नाकामी में इसी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की रुखसती इस अंदाज में हो रही है कि जाते जाते भी उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, उनकी मुसलसल बेइज्जती हो रही है। तो ये आखिरी हफ्ता जो कि उनका अलविदाई हफ्ता हो सकता था, वो हफ्ता बेइज्जती में बदलता जा रहा है। उमरता बंदयाल साहब जो कि मुतअद्दिद बार इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। पीर के रोज भी उन्होंने खिताब किया था और उस जगह भी उन्होंने कहा था कि जी मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने के बाद इज्जत से याद रखें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और इसलिए पूरी नहीं हो रही कि जनाब ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। बंदयाल साहब जब तक अपनी कुर्सी पे रहे और आज भी अपनी कुर्सी पे है, आज उनका टेक्निकली आखिरी रोज है। वो कोई भी अदालत लगा सकते हैं, कोई भी फैसला दे सकते हैं। उनके पास नैब तरमीम का एक केस है जिसका फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है और भी कोई नया पंगा ले सकते हैं। और ये उन्होंने मुतअद्दिद बार अपने उन लोगों को जिनको प्राइवेटली मिलते रहे, जिनमें पीटीआई के यूट्यूबर शामिल है, उनके सामने दावा करते रहे कि मैंने कुछ फैसले लिख रखे हैं। तो हो सकता है कि आज वो कुछ फैसले सुना दें और कौम के ऊपर एक नया अजाब नाजिल कर दें, लेकिन वो जाते जाते चूंकि आज उनका आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन भी उनको जिस बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से लिखा गया एक खत है और उस खत में बताया गया कि जनाब आपके सर में इतना बड़ा सरिया है आपकी गर्दन में कि आपसे हमने कई बार मिलने की दरख्वास्त की तो आपने कभी हमें मुंह नहीं लगाया। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के एजाज में दिए गए शाइये में शिरकत से इनकार कर दिया, बाइकआउट कर दिया और क्या सी नहीं आना। एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है, वो आपको बताएंगे कि वो चार्जशीट क्या है। इसके अलावा बिलाखिर अफगानियों को कुछ अकल आ गई है। तालिबान हुकूमत को कल पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो कल अफगान हुकाम ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मीटिंग की, कुछ यकीन दहानियां कराई। तो आज तोरहम की सरहद खोल दी गई है, बॉर्डर खोल दिया गया है, लेकिन अभी पैदल आमदोरफ्त आने जाने की इजाजत दी गई है। गाड़ियां आज मुकम्मल चेकिंग के बाद ही आ जा सकेंगी। तो बहरहाल तोरहम बॉर्डर खुल गया 10 रोज के बाद और इस 10 रोज में अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान करेंसी है वो तकरीबन 40% डिवैल्यू हुई है और इसके अलावा सोना महंगा हुआ और खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है और महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया इस 10 दिनों के अंदर कि पाकिस्तान से माल नहीं आ रहा। दूसरी तरफ चाइना ने भी दरखास्त की कि तोरहम बॉर्डर खोल दिया जाए, क्योंकि चाइना ने अफगानिस्तान में अपना सफीर बाकायदा तैनात कर दिया है। तो अब ज़ाहिर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, तो सिफारिश काम आ गई और बॉर्डर खोला जा रहा है, बल्कि खोल दिया गया है। इसके अलावा पीटीआई के 2 असीर बीमार पड़ गए और ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान के साथ उन दिनों के साथी हैं जब इमरान खान
واقعی کوئی سیاسی لیڈر بننا چاہتے تھے یا سیاست کے میدان میں ابھی دھکے کھا رہے تھے، ہوتے کھا رہے تھے. تو کچھ لوگ ان کے ساتھ شروع میں شامل ہوئے، جن میں ایک عمر چیمہ تھے اور ایک بیگم یاسمین راشد. یاسمین راشد بھی عمران خان سے عمر میں تھوڑی بڑی ہے اور عمر چیمہ عمر سے تھوڑے کم ہیں، لیکن عمر چیمہ کو اور یاسمین راشد کو عمران خان صاحب نے اپنے اچھے دنوں میں اس طرح یاد نہیں رکھا جس طرح رکھنا چاہیے تھا. لیکن دونوں نے عمران خان کے ساتھ دوستی اور اس کی جدوجہد کی وجہ سے اس کا ساتھ نبھایا، اور اب وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار ہے، کیونکہ عمران خان کے جرم میں یہ بھی شامل ہوئے اور شریک جرم بننے کی وجہ سے یہ ابھی زیر حراست ہے، اسیر ہے. اب دونوں بیمار ہیں. یاسمین راشد صاحبہ تو کینسر کی پیشنٹ ہے، تو ان کا مرض جو بگڑ چکا ہے، تو اب ان کے علاج کے لیے کہا گیا ہے ان کو ہسپتال داخل کرایا جائے گا. کینسر کے ٹیسٹ ہوں گے ان کے، اور سروسز ہاسپٹل میں ہوں گے. یہ وہی سروسز ہاسپٹل ہے جو کہ ان کے انگلیوں کے اشاروں پہ چلتا رہا، اور وہاں پر ان کے مخالفین کو پوری ایذا دی جاتی رہی، کیونکہ یہ اس وقت ہیلتھ منسٹر تھی. تو جب بیگم یاسمین راشد ہیلتھ منسٹر تھی تو نواز شریف کا اسی ہسپتال میں علاج کیا جا رہا تھا، اور نواز شریف کو انہوں نے وہاں پہ یعنی اب کیا کہا جائے کہ کیا کچھ کیا گیا، وہ وقت گزر گیا. اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی کیے دھرے کا نتیجہ ہے. عمر چیمہ ذاتی طور پر میں اس کو پسند کرتا ہوں، بڑا دبنگ آدمی اور بڑا ہی اچھا انسان ہے، لیکن چونکہ وہ بھی اس کے اندر بھی وہ یوتھیا پن ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نے چونکہ اسے گورنر بنا دیا تھا تو اب اس کا فرض ہے کہ اسے پے بیک کرے. تو اس کی محبت میں وہ آج تک جیل میں قید ہے، اور جوان ہوتے ہوئے بھی اس کی قبر میں تکلیف ہو گئی ہے، اور ویل چیئر پہ اس کو آیا جاتا ہے، اور اتنی سے داڑھی رکھی ہوئی ہے. بہرحال دونوں کو ہسپتال بھیجنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. اس کے علاوہ گوگی، پنکی اور عمران. تو گوگی کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو گوگی اور اس کے شوہر احسن جمیل گجر، ان سمیت 17 افراد کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. ویسے عجیب بات ہے کہ ایک عورت جو پہلے ملک سے باہر بھاگی ہوئی ہے وہ پاکستان آ ہی نہیں رہی، نہ اس کا آنے کا کوئی ارادہ ہے، تو اس کا نام اب ECL میں ڈال کے آپ کیا کر لیں گے؟ بلکہ اس کے لیے تو ECL ختم کر دینی چاہیے، تاکہ اس کے لیے بابی ٹریپ بچھایا جائے، وہ پاکستان آئے اور پھر اس کو پکڑا جائے. باہر سے تو اس کو پکڑ کے لایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ چلی گئی ہے مالٹا، اور مالٹا وہ ملک ہے جہاں جو اس وقت پاکستان کے جرائم پیشہ افراد کی سیف ہیون بنا ہوا ہے. اور مونس سلائی کے بھی یعنی ریڈ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، انٹرپول کو لکھا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسپین سے ان کو پکڑ کے لایا جائے، لیکن ان کی گرفتاری بھی مشکل ہے. انہوں نے بھی مالٹا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. ایک ریٹائرڈ کرنل بھی گرفتار ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات میں. صابر راجہ، یہ پنڈی میں عہدیدار تھے، 9 مئی کے واقعات میں مطلوب تھے اور بڑے عرصے سے مفرور تھے. ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو باقاعدہ ان کی گرفتاری ڈال کے ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. بڑے خوش قسمت ہے، باقی تو کئی لوگ گرفتار ہوئے تو ان کو ابھی تک پتہ نہیں کہاں رکھا گیا اور نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا. ایک معروف اینکر ہے، ان کا بڑی کنٹروورشل ہے لیکن بڑی دبنگ اینکر ہے. ان کا ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ 3 سالہ رفاقت ختم ہو گئی. کل انہوں نے آخری پروگرام کر لیا، اب چینل نے انہیں فارغ کیا یا خود انہوں نے چینل کو چھوڑا ہے. جو میری اطلاعات یہ ہے کہ چینل نے ان سے معذرت کی ہے کہ وہ بھی اپنا راستہ ناپیں اور کسی اور چینل میں کام کریں. ویسے وہ ٹیلنٹڈ ہے، کسی اور چینل میں چلی جائیں گی اور جہاں بھی جائیں گی اچھا پروگرام کریں گی، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا نام ہے غریدہ فاروقی. تو غریدہ فاروقی جو ہے وہ بڑی ووکل قسم کی اینکر ہے اور خاصی یعنی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے. یعنی اگر تمام فیمیل اینکر جو کہ مین اسٹریم میڈیا پہ اس وقت کام کر رہی ہے ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ ووکل اور باخبر اینکر ہیں. اب نیوز ون وہ چینل ہے جو کہ کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے جو بڑا قریب تھا، ان کے جو مالک ہیں یہ اسی گروپ میں شامل تھے. عمران خان نے اس وقت کو 3-4 چینل ایسے تھے جن کے مالکان کو اپنے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ رکھا ہوا تھا، جن میں YBM تھے، یوسف بیگ مرزا، جن میں طاہر خان تھے، اور بھی لوگ تھے. ان کو انہوں نے اپنا میڈیا ایڈوائزر بنا رکھا تھا. تو یہ اپنے اپنے چینل کے ساتھ عمران خان کے گروپ میں شامل تھے. بعد میں پھر عمران خان ظاہر ہے وہ کسی کو جب انہیں مطلب نکل جائے تو وہ ٹشو کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. اب طاہر خان کا چینل جو ہے وہ چینل تھا جس میں جسٹس جاوید اقبال کی وہ آڈیو اور ویڈیو چلائی گئی تھی
جس کے بعد وہ چنگی شاہ مشہور ہوئے تھے اور پھر پتہ چلا کہ اس آڈیو کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کی اس وقت تک تابع داری کری جب تک وہ چیئرمین نیب رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر پاکستان کی، ایشیا کپ میں شکست ہے، ایشیا کپ سے پاکستان باہر ہو گیا ہے۔ سری لنکا نے کل ایک بڑے دلچسپ مقابلے کے بعد پاکستان کو ہرا دیا۔ مقابلہ بڑا دلچسپ تھا، بڑا نیل بیٹنگ تھا، آخری بال پہ فیصلہ ہوا اور اس شکست کے بعد پاکستانی قوم بری طرح مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ یہ توقع نہیں تھی کہ ہم سری لنکا سے ہار جائیں گے۔ انڈیا سے تو ہمارا نیل بیٹنگ میچ رہتا ہے اور انڈیا کے ساتھ جب ہمارا میچ ہوا تھا اس میں بھی ہمیں بہت سے فلاز نظر آئے تھے اور ہماری جو مین بالنگ ہے وہ اس وقت بھی انجرڈ، زخمی نظر آئی، اور سری لنکا کے خلاف تو ہم نے کو 5 لوگ ایسے شامل کر لیے جن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ تو پاکستان جو کہ ون ڈے میں چیمپئن ہے، نمبر 1 ٹیم ہے، اور وہ ٹیم اس طرح ایشیا کپ میں نہ پہلے نمبر پہ آئے نہ دوسرے نمبر پہ آئے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم نے زمبابوے، بنگلہ دیش، نیپال اور افغانستان جیسی ٹیموں سے جیت کے نمبر 1 بننا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھی ٹیموں کے ساتھ کھیل کر کوئی 10ویں نمبر پر آ جائیں۔ تو یہ اچھی ٹیموں کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا نتیجہ ہے، اور اس میں 2 چیزیں ہیں۔ کرکٹ کے اوپر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں ہر چیز پتہ ہے، ہر چیز سے ایکسپرٹیز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے تھوڑا بہت کرکٹر ہوتا ہے۔ وہ فٹ بالر نہیں ہوتا، وہ بہت اچھا ہاکی کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہوتا، لیکن کرکٹر سارے ہی ہوتے ہیں کیونکہ سب کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ تو مجھے بھی حق ہے کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں، اور جو مجھے فیڈ بیک ملا ہے باقی لوگوں سے جو ایکسپرٹ ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یار بابر اعظم دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے، لیکن کپتان وہ اچھا نہیں ہے۔ کپتان اس لیے اچھا نہیں ہے کہ اس نے انڈیا کے خلاف بھی اگر آپ میچ دیکھیں تو 2 وکٹیں گر گئی تھی اور اس کے بعد پھر انڈین کھلاڑیوں نے سنگل لینا شروع کر دی، اور کپتان ہمارا سنگل روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وکٹ لینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ اسپنر کے اوور کرا کے وہ جو گیپ ہوتا ہے درمیان کا مڈل اوورز کا وہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور سری لنکا کے خلاف میچ بھی اس نے یہی کیا۔ آخر میں میچ پھنس گیا۔ آخری اوور جو 2 اوور تھے، ایک افریدی کا، شاہین افریدی کا، اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک بڑا بالر ہے، لیکن چونکہ پہلے میچ کے دوران ہی اس کے انڈیا کے خلاف جب میچ ہوا تھا تو اس کے ہاتھ پہ بال لگ گیا تھا لیفٹ ہینڈ پہ، اسی زخمی ہاتھ کے ساتھ وہ بالنگ کراتا رہا، لیکن اس نے بہرحال میچ میں واپسی کی، 2 آؤٹ کیے، اور آخری اوور زمان خان نے کیا جس کا پہلا میچ تھا، لیکن اس کی جو فائٹنگ اسپرٹ تھی اس کو پوری قوم جو ہے وہ داد دے رہی ہے کہ اس نے آخری اوور بڑا اچھا کیا، لیکن کپتان کی جو فیلڈ سیٹنگ تھی نا وہ بڑی خراب تھی، جہاں سارے پلیئرز کو ودن سرکل ہونا چاہیے تھا، اوپر ہونا چاہیے تھا، وہاں اس نے ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بڑا گیپ دیا، اور نتیجہ پھر وہ نکلا کہ پاکستان وہ میچ ہار گیا۔ کچھ انلکی بھی رہا، ایک بال جو ہے وہ ایج ہو کے کیپر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن کپتان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بے شک وہ اچھے پلیئر ہے اور ان سے اچھا پلیئر کوئی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر اچھا بیٹسمین جو ہے وہ کپتان بھی اچھا ہو۔ دنیا میں بڑے اچھے بیٹسمین جو اچھے کپتان نہیں ہے۔ آپ دنیا کا سب سے اچھا بیٹسمین آپ دیکھ لیں، سچن ٹنڈولکر، وہ ایک ناکام کپتان رہا ہے۔ تو اسی طرح معافی مانگ لو جناب ان سے، اور ان کی جو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہے نا اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، اور ان کی فیلڈ سیٹنگ، اور جو درمیان میں اب آج کے میچ میں حارث کا کسی طریقے سے تک نہیں بنتا، حارث بیچارہ سپن کو نہیں کھیل سکتا، اس کو آپ نے نیچے بھیج دیا۔ نواز جو ہے وہ کوئی ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ آل راؤنڈر نہیں ہے کہ اس کو آپ نے ٹیم میں شامل کر لیا اور پھر اس کو افتخار احمد سے اوپر بھیج دیا جو مین آپ کا بیٹسمین ہے۔ جو میرا ووٹ ہے وہ شاہین افریدی کے لیے ہے، لاہور قلندر کی اس نے کپتانی کی، وہ بڑا فائٹنگ پلیئر ہے اور وہ کم ٹوٹل کو بھی ڈیفینڈ کرنا جانتا ہے۔ تو جو اصل کپتانی ہوتی ہے وہ فیلڈنگ کی ہوتی ہے، بیٹنگ کی تو کپتانی ہوتی نہیں ہے۔ کچھ بالر زخمی ہوئے تو پتہ چل گیا کہ ہمارا بینچ کتنا سٹرونگ ہے۔ ایک بھی بالر ایسا نہیں جس کی بال پھرتی ہو، پیس بہت ہے، شروع میں تھوڑی بہت بال پھرتی ہے تو شاہین افریدی کی پھرتی ہے، باقی کی تو بال پیس کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو پاکستان ٹیم کے اندر سوئنگ بالر کی، سیم بالر جسے کہتے ہیں، اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی کمی محسوس ہوئی ہے اس ایشیا کپ میں عماد وسیم کی۔ اب عماد وسیم ظاہر ہے اس کی بابر اعظم سے نہیں بنتی، بابر اعظم اس کی کپتانی میں کھیلا ہوا کراچی کے اندر، اور پھر کراچی اس نے چھوڑا اس وجہ سے کہ یہاں پہ عماد وسیم کپتان ہے، اور پھر وہ
پشاور کا جا کے کپتان بن گیا. تو یہ ایک رائیولری ہے. ورنہ عماد وسیم جو ہے وہ ایک بہترین بالر ہے, بہترین بیٹسمین ہے اور ایک بہت اچھا کپتان ہے. وہ کپتان میٹیریل کا لڑکا ہے, لیکن اس کو بابر اعظم کو پسند نہیں ہے. بابر اعظم کو شاداب خان پسند ہے. تو کرکٹ پہ لمبا تبصرہ ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, لیکن کرنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اس میچ کے اندر. اب آتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ خان صاحب سوشل میڈیا کی وجہ سے پاپولر ہوئے تھے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ پورا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا, شریکان آگ لگ گئی. نواز شریف کی واپسی اور فقید المثال استقبال کی خبروں سے کچھ لوگوں کو بڑی جلن ہو رہی ہے, بڑی آگ لگی ہوئی ہے. اور تکلیف ہے اس وقت جو عمران خان کے حمایتی میڈیا ہے یا ویلاگرز ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف کا استقبال کیوں ہو رہا ہے اور کیوں اس کے فقید المثال استقبال کی باتیں کی جا رہی ہیں. بھئی اگر آپ نے نواز شریف کا استقبال نہیں کرنا تو نہ کریں, لیکن جن لوگوں نے استقبال کرنا ہے ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ بھئی عمران خان جس دن جیل سے رہا ہوگا تو ساری پی ٹی آئی اٹک جیل کے باہر چلی جائے اس کے استقبال کے لیے, کسی کو کیا اعتراض ہے؟ جبکہ عمران خان بھی اب سزا یافتہ قیدی ہے. نواز شریف کے اوپر الزام یہ جی وہ مفرور ہے, وہ ایبسکونڈر ہے. تو وہ اس لیے ہے کہ وہ علاج کے لیے باہر گئے ہوئے تھے, ان کی ایبسنس میں جن مقدمات کی سماعت ہو رہی تھی اس میں پیش نہیں ہوئے. تو عدالتیں ایسے ہی کرتی ہیں, جب کوئی پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کو اشتہاری قرار دے دیتی ہیں. تو یہ ویسا اشتہاری, کسی کی مجھ نہیں کھولی ہوئی, کسی کی گاں, کسی کا بچہ, کسی کا کٹا نہیں کھولا ہوا. یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ نواز شریف کا فقید المثال استقبال کیسے ہو رہا ہے, کیوں لوگ جو ہے وہ اس کے استقبال کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی باتیں ہی کر رہے ہیں, ابھی نواز شریف آیا نہیں ہے, ابھی پکچر شروع ہوئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. اب عمران خان کے لیے دیکھیں آپ کہ ان کے لوگ بار بار اپیلیں کر رہے ہیں, باہر نکلو, باہر نکلو, عمران خان کے لیے باہر نکلو, ورنہ عمران خان کو جیل میں سیر ہائی نہیں ملے گی. لیکن کوئی باہر نہیں نکل رہا. کیوں نہیں نکل رہا؟ اس لیے نہیں نکل رہا کہ اس میں قصور ہے عمران خان صاحب کے حمایتی میڈیا کا, ویلاگرز کا. وہ روز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمران خان جیل میں جیت گیا, اسٹیبلشمنٹ سے اس کی ڈیل ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ اس کے پاؤں پڑ گئی, عمران خان نے وہ چال چل دی, عمران خان بس جیل کے دروازے توڑ کے باہر آیا چاہتا ہے, عمران خان صاحب کی سارے کیس ختم ہونے والے ہیں, ساری دنیا عمران خان صاحب کے پاؤں پڑ گئی ہے. عمران خان بڑا گریٹ لیڈر ہے, قیدی نمبر 804, ہمیں تم سے پیار ہے. پہلے وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا, پھر وہ تھا ہم کسی کے غلام نہیں, اب ہمیں تم سے پیار ہے, 804 ہمیں تم سے پیار ہے. یہ وہ تامل فلموں کی طرح نا بس ڈائلیگ بازی ہے. اب جب ان کے لوگ بار بار یہ کہیں گے کہ عمران خان نے بازی پلٹ دی, عمران خان بس باہر آ رہا ہے, تو پھر لوگ کیسے باہر نکلیں گے؟ تو ان کا جو سوشل میڈیا نا اس نے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو روک رکھا ہے باہر نکلنے سے. اگر یہ ان کا ویلاگر سوشل میڈیا نے بتایا کہ جی عمران خان کی کوئی رہائی نہیں ہو رہی, ان کو کوئی معافی نہیں مل رہی, ان کی کسی سے ڈیل نہیں ہو رہی, انہیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا, انہیں کوئی منہ نہیں لگا رہا, کوئی فٹے منہ نہیں کہہ رہا, تو پھر لوگوں کو کم از کم ہوش تو آئے کہ یار ساڈے لیڈر میں تو بالکل ہی کوئی منہ نہیں لا رہا, تو ہم باہر نکلے. لیکن ان کا جو ووٹر سپورٹر ویلاگر ہے ان کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, عمران خان کے لیے اگر آج 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوں تو کون سی جیل انہیں روک سکتی ہے؟ کون سی حکومت جو ہے وہ اس دباؤ کو برداشت کر سکتی ہے؟ 20-25 لاکھ لوگ جا کے اسلام آباد بیٹھ جائیں کہ عمران خان کو رہا کرو, تو کون ان کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن یہاں تو 20-25 لوگ نہیں نکل رہے, کیونکہ سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ تو یعنی خود ہی ہو جائے گا سب کچھ. جیسے کسی علاقے میں بجلی چلی جاتی ہے نا تو لوگ کمپلین نہیں کراتے, ہر ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے نے کرا دی ہوگی. تو یہاں بھی معاملہ ایسا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے کہنے چھوڑ جائے گا, عمران خان کو فوج جو ہے وہ بس پاؤں پڑ جائے گی. تو یہ عمران خان جو ہے جس سوشل میڈیا کی وجہ سے عروج پر پہنچے تھے, سوشل میڈیا نے جس طرح ان کو جھوٹ بول بول کے ہیرو بنا دیا تھا, پرائم منسٹر بنا دیا تھا, تو اسی جھوٹ کی وجہ سے وہ چونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہے جھوٹ بولنے کی, تو یہ اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بولے ہوئے جھوٹ پر خود ایمان لے آئے اور اس کو سچ مان لیں. تو یہ اسی جھوٹ کو سچ مان کے چل رہے ہیں کہ بس عمران خان باہر آیا تھے آیا. عمران خان پہ تو ایک کے بعد ایک کیس ہے اور ان کی ہر روز نئے کیس میں گرفتاری ہو رہی ہے, تو ان کے باہر آنے کے چانسز نہیں ہیں. حلیمہ خان کل انہوں نے اپیل کی لوگوں سے باہر نکلو, کوئی باہر نہیں نکل رہا. وکیل باہر نکلے ہوئے بیچارے,
اور یہ وہ وکیل ہے، جب سڑکوں پہ 4 وکیل نکلتے تھے تو سارا میڈیا ان کے اوپر کیمرے لے کے کھڑا ہوتا تھا، تو لگتا تھا وکیلوں نے پورا ملک سر پہ اٹھایا ہوا. جنرل مشرف کو گھر بھیج دیا تھا ان وکیلوں نے. لیکن اب یہ وکیل بیچارے پریشان ہے کہ ہم باہر نکلتے تو پی ٹی آئی والا کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. 2 بڑی خبریں میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ مریم جو ہے وہ 2/3 اکثریت مانگ رہی ہیں. وہ کہہ رہی جی نواز شریف واپس آئے گا تو عوام انہیں 2/3 اکثریت دے، اور اس کے بعد ہم ان کی سارے مسائل حل کر دیں گے، یہ مہنگائی فلانا یہ وہ جتنی چیزیں سب ہم حل کر دیں گے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی بحرانوں میں گھرے پاکستان کے لیے طلوع سحر ہے، یعنی نویں صبح ہے. عوام چال بازوں، فراڈیوں، جھوٹوں اور توشہ خانہ چوروں کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہے، یعنی مشتری ہوشیار باز. عوام نواز شریف کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دے تاکہ پاکستان سے معاشی بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری کے سیاہ دھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. نواز شریف کو 2/3 اکثریت دی تو ہم مہنگائی میں کمی کر کے دکھائیں گے. عوام واضح سوچ کے ساتھ اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کرے اور ہم عوام کے معاشی دکھ دور کر دیں گے. مہنگے بجلی کے بلوں سے آپ کو نجات دلائیں گے. ایک وعدہ عوام پورا کرے، دوسرے وعدے سچ کر دکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. چلو جی، مریم بی بی نے پورا ایک روڈ میپ دے دیا کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں، ہم سارے مسائل حل کر دیں گے. کریں گے کیسے؟ کوئی طریقہ، کوئی منشور؟ تو مسلم لیگ نون بے شک پاپولر جماعت ہے، نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، لیکن اب لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیا دور ہے، تو یہاں کوئی ان کو ایک پلان دینا چاہیے، ایک چارٹ دینا چاہیے، ایک منشور دینا چاہیے کہ بھئی کیسے دور کریں گے. بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے الیکشن کب ہونے ہیں. ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا، لیکن الیکشن کی ڈیٹ تو دیں. تو اب یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ فوج سے، الیکشن کمیشن سے، صدر پاکستان سے، عمران خان سے، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو یہی پیپل پارٹی ہے جس کو پتا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے بعد ہونے ہیں، لیکن اب انہوں نے زور لگانا شروع کر دیا کہ جی 90 دن میں الیکشن، 90 دن میں الیکشن. تو ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیپل پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو پیپل پارٹی بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے کہ 90 دن کا جب ہم مطالبہ کریں گے تو لوگ ہم سے بات کریں گے کہ نہیں بھائی فروری میں الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو کسی حد تک حقیقت ہے. اب نیب کراچی نے 17 ارب روپے کی کرپشن کے الزام میں ڈاکٹر عاصم کا کیس جو ہے وہ نیب چیئرمین کو دوبارہ کھولنے کے لیے بھجوا دیا. تو یہ ان کے اوپر ایک دباؤ تو ہے نا، تو وہ پھنسے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے بارے میں آپ کو بتا ہی دیا کہ بار کونسل نے ان کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے جج صاحب کی جو ہے نا وہ رج کے کلاس لی ہے، اور انہیں بتا دیا کہ جج صاحب جب آپ چیف جسٹس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے کئی بار آپ سے ملنا چاہا، لیکن آپ کی گردن میں اتنا بڑا سریہ ہے کہ آپ نے کہا بس ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باہر سے رابطہ ہے نا، تو ہم آپ کے شائعے میں شرکت نہیں کر رہے. انہوں نے وہ نوٹ جاری کر دیا اور اس میں انہوں نے پورا چارج شیٹ کر دیا. انہوں نے بتایا جناب آپ نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے، اپنی مرضی کے جج لگائے، اور آپ نے ایسے فیصلے دیے کہ جن فیصلوں پہ عمل ہی نہیں ہو سکا. پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم دیا، خیبر پختونخوا میں اسی نیت کا معاملہ نظر انداز کر دیا. یعنی ایک صوبے میں کہا الیکشن کرا دو، سیم معاملہ دوسرے صوبے میں تھا تو آپ نے اگنور کر دیا. تاریخ چیف جسٹس کے فیصلوں کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. ذاتی اناغ کی تسکین کے لیے سپریم کورٹ کو جس طرح متنازع بنایا گیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آڈیو لیکس کے فیصلے میں اپنے عزیزوں اور خود سے متعلق معاملات کا خود ہی فیصلہ کر دیا جج صاحب نے. تو بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے، یعنی ہر جملے کے اندر یعنی کہتے ہیں نا بھگو بھگو کے مارنا، وہ عالم ہے. ابھی وہ چیف جسٹس ہے، ابھی گئے نہیں، آج کا دن ہے انہوں کو، کل کا بھی ہوگا. 17 کو انہوں نے نئے چیف جسٹس نے خلف اٹھانا ہے. لیکن ساتھ ہی بار کونسل نے کہہ دیا کہ آپ کو تاریخ کبھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھے گی. تو پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہارون رشید یہ خط انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ بار کونسل جو ہے وہ آنے والے چیف جسٹس کو بھی یقین دلاتی ہے کہ
پاکستان بار ان کا ساتھ دے گی اور کوئی ایسا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست نہیں کرے گی جس میں اپنا مفاد پوشیدہ ہو، اور کسی مقدمے کے آغاز میں ایسے ریمارکس نہ دیں کہ پہلے ہی نتیجہ پتہ چل جائے۔ وکلا کو اپنا موقع پیش کرنے کی اجازت دی جائے، نہ کہ اپیل پڑھوا کر حکم لکھوایا جائے۔ یہ سارے کام چیف جسٹس صاحب کرتے رہے نا، بدیال صاحب، تو یہ ان کی مسلسل بے عزتی۔ اب اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے یا انہوں نے قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردوں کے لوگوں بہت خیال۔